अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामीन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं, और यकीनन आपकी सेहत जो यकीनन हम सब के लिए तो है इम्पॉर्टेंट, इसीलिए हम डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं और आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। लेकिन इंसान अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ की परवाह नहीं करता तो वो अपनी सेहत है। और कोविड-19 ने यकीनन ये सबको बता दिया कि जो लोग अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखते वही इस वायरस से सबसे पहले मुतासर हुए, और भी मज़ीद उनको दुश्वारियाँ पेश का सामना करना पड़ा। सामीन, शो के इस हिस्से में हम स्ट्रोक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक कॉमन सा वर्ड जो आप आम अपनी ज़िंदगी में भी सुनते हैं कि स्ट्रोक हो गया या इससे फॉलेज हो गया, क्योंकि हम आम ज़िंदगी में ये अल्फाज सुनते रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो स्ट्रोक इज़ द मेजर पब्लिक हेल्थ इशू, जिसे हम सही तरह एड्रेस नहीं कर पाते, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें एट द टाइम ऑफ स्ट्रोक जब हो रहा होता है तो हमें नहीं मालूम होता। आज इसकी जानकारी के लिए हमने डॉक्टर मोहम्मद मिसबा ताहिर को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। MCPS Fellowship in Interventional Radiology, Associate Professor, Department of Radiology and Imaging, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। आज का हमारा टॉपिक है कि स्ट्रोक इज़ रिवर्सिबल। अगर एट द टाइम ऑफ स्ट्रोक हम अपना ख्याल करें तो हम इससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल सिंपल सा कि स्ट्रोक क्या चीज़ है और किन वजूहात की वजह से ये हो जाता है? स्ट्रोक का एक जो सबसे कॉमन कॉज है वो क्या है कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट का आना, जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की जो शरियानें होती हैं उसमें कोई क्लॉट आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में खून की सप्लाई मुतासर हो जाती है, खून जाता नहीं है। और ब्रेन इंसान के जिस्म के सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, दिल से ज़्यादा। तो जैसे हार्ट अटैक होता है ऐसे ही ये ब्रेन अटैक है। अच्छा, तो ब्रेन अटैक। हाँ, ये दिस इज़ जो स्ट्रोक है ये ब्रेन अटैक है। और इसमें फिर आपके 1 मिनट के अंदर तकरीबन 2 मिलियन सेल्स ब्रेन के उनकी डेथ हो रही होती है 1 मिनट ऑक्सीजन। के अंदर? जी, 1 मिनट में। तो ये बड़ी तेज़ी के साथ डैमेज जो है वो प्रोग्रेस करता है। तो उसकी सबसे अहम कॉज क्या है कि वो क्लॉट का ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाना। दूसरी जो एक कॉज है जो कि आप 100 में से 15 मरीजों में 20 में देख सकते हैं, वो ये है कि कोई खून की शरियान फट जाती है दिमाग में, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और तो इन दोनों, ये दो मेजर चीज़ें हैं जिनका हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है एट द राइट टाइम, सही वक्त पे। और वो जैसे कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स लाइफ, तो वो अगर सही वक्त पे एक्शन लिया जाए तो आदमी माजूरी और मौत से बच सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमें स्ट्रोक हो रहा होता है या हमें फॉलिज का अटैक हो रहा होता है तो बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इस बीमारी को या इस कंडीशन में कहूँगी, इस कंडीशन को हम कैसे रोक सकते हैं? मतलब हमें पता चल जाए और उस वक्त हमें क्या करना है? इसको पहला तो हमें ये पहचानना है कि स्ट्रोक की वो अलामात हैं क्या। कि अगर हम अपने किसी करीबी शख्स को ये अलामात के साथ देखें तो हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई ये स्ट्रोक हो रहा है, ताकि उसको सही जगह पे सही वक्त पे पहुंचाया जा सके। तो उसमें जो चीज़ें हैं, इसका इंग्लिश में निमोनिक जो है वो फास्ट करके बनाया हुआ है, उर्दू में हमने चेहको करके बनाया हुआ है। अब चे से क्या है कि चेहरे में कमज़ोरी का आना और चेहरे का टेढ़ा होना, कि आप देखते हैं कि मुंह टेढ़ा हो गया, जैसे लकवा भी लोग बोल रहे होते हैं। अंग्रेजी में आप फेशियल डेविएशन, फेशियल ड्रूपिंग बोलते हैं, कि मुंह एक साइड के ऊपर टेढ़ा हो जाता है। फिर क्या होता है कि हाथ में या टांग में, अब ये सारी चीज़ें अचानक होती हैं। अचानक बैठे बैठे उसके हाथ में टांग में कमज़ोरी आ गई, कब गिर गया। अचानक बैठे हुए तो उसको फील होता है कि हाँ, अचानक वो हाथ में कप था वो गिर गया, अचानक टांग में कमज़ोरी हो गई। तो ये फिर क्या है, बोलने में मुश्किल। अब वो अल्फाज या तो बोल नहीं पा रहा है या बोल रहा है तो अचानक वो आपको समझ नहीं आ रहा कि वो अल्फाज क्या है। तो ये बोलने में, ये जो है ये बड़े एक अहम साइंस है, जिसको आप चे से चेहरे में कमज़ोरी का आना, हे से हाथ या टांग में कमज़ोरी का आना, काफ से क्या है कलाम, यानी बोलने में मुश्किल। तो ये अगर याद रखें चेको। और फिर वाव से क्या, वक्त। अब इसमें सबसे अहम चीज़ वक्त है। हमारी कोशिश ये है कि आप 1 से 3 घंटे में
مریض کا علاج بھی ہو جائے تو بعض اوقات وہ معذوری سے ہی بچ جاتا ہے. تو یہ اتنا اس میں وقت کی اہمیت ہے. وقت کی مگر اگر ہم نے وقت کو اس میں ضائع کر دیا تو پھر یہ ساری چینجز irreversible ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ پیشنٹ معذوری یا موت کی طرف جا سکتا ہے. پھر کچھ اس میں کم بھی ہیں، جیسے آنکھوں کا ہے کہ اچانک اس کو دیکھنے میں مسئلہ ہو گیا، اب اچانک نظر آنا بند ہو گیا، بلیکنس آنکھوں کے سامنے آ گئی، یا وہ لڑکھڑانا شروع ہو گیا، اس سے چلا نہیں جا رہا، یا اچانک بے ہوش ہونا، یہ دوسرے سائنز ہیں. مگر یہ چہکو اور فاسٹ، یہ اگر یاد رکھیں تو یہ وہ چیزیں جن سے ہم اگر کسی میں دیکھیں تو ان کو فوراً لائیں. ایک تو وقت کی اہمیت کہ فوراً لائیں. اب ہوتا ہم لوگ جو ہسپتال میں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ پہنچتے ہیں روزانہ 3-4 مریض اسٹروک کے ہماری ای آر میں آ رہے ہیں روزانہ. اس ڈیزیز کا جو برڈن ہے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان میں ابھی تک میری نالج میں نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی ڈیزیز کی کہ ایک سال میں پاکستان میں کتنے پیشنٹس اسٹروک کے ہوئے، تو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. مگر میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ 8 لاکھ سے زیادہ کی فگر ہوگی. اور کراچی میں میرے خیال سے اگر ہم سمجھیں گے تو شاید 200 کے قریب کیسز روزانہ ہو رہے ہوں. ہر 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ میں کسی ایک بندے کو اسٹروک پاکستان میں ہو رہا ہوگا. یہ ایک اندازہ ہے کہ اتنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اس ڈیزیز کا برڈن اتنا ہے. یہ ایک میجر پبلک ہیلتھ پرابلم ہے، اور اس کو اب یہ کسی چھوٹے ہسپتال میں ٹریٹ نہیں ہو سکتی. جو لوگ عام طور پہ اپنے آس پاس کا جو بھی قریبی ہسپتال ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر یہ ہوتی ہے. تو یہ اس کے لیے آپ کو بڑے ہسپتال میں ہی جانا ہے. صحیح ہسپتال میں صحیح وقت پہ پہنچ گئے تو ہو جائے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ اسے خون پتلا کرنے کی دوائیں دے دیتے ہیں جس سے ریورس نہیں ہو سکتا اس کو. تو لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ابھی ہم نے سیٹ اپ شروع کیا ہے یہ جدید ٹریٹمنٹ کا، کہ آپ اس میں جا کے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. خون کے اس کلاٹ کو نکالا جا سکتا ہے، کچھ دوائیں دی جا سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی ٹائم چیک ہے، ٹائم چیک کو فوراً رکنا ضروری ہوتا ہے. تو ٹائم چیک لینے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. لسنر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. 11:15 AM. This time check is brought to you by مجھے آواز آپ جب کل مجھے کچھ اور بھی اس کے بارے میں بتا رہے تھے تو ان کا بتانا. ٹریٹمنٹ اب یہ تو شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم باقی انٹروینشنل ریڈیولوجی اس کی کیسی ڈیزیز کور ہوتی ہیں اس کی بات کر سکتے ہیں. ہاں اس پہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں ابھی آپ جیسے ویریکوز وینس کریں گے نا، ویریکوز وینس اور پھر اس کے ساتھ ہے DVT. یہ بہت اہم چیز ہے کہ خون میں یہ جو آپ کی وینس ہوتی ہیں اس میں بلڈ کا کلاٹ بن جانا، اور یہ ہمارے یہاں بڑی کامن ہے اور یہ ٹریٹ نہیں ہوتی پاکستان میں صحیح. اسی وجہ سے بعض اوقات ینگ لوگ پھر وہ ان کی ٹانگ میں درد ہوتا ہے وہ کام نہیں کر پاتے. اور ایک فائبرائڈ جی وہ بالکل میں نے وہ بھی لکھا. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں سامعین جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. سامعین آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد مصباح طاہر موجود ہیں. ہی از اے انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ریڈیولوجی اینڈ امیجنگ لیاقت نیشنل ہاسپٹل. آج ہم اسٹروکس کے بارے میں بات کریں، مختلف اور بھی اس سے ریلیٹڈ ہم ڈیزیزز پہ بھی بات کریں گے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم ہر دن اپنے ایمرجنسی میں 3 سے 4 پیشنٹ فالج کے مریضوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. ویسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں ایسا کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے، لیکن میں اگر ورلڈ وائڈ بات کروں تو ہر سال تقریباً 16.9 ملین پر ایئر اسٹروکس جو ہیں وہ رپورٹ کیے جاتے ہیں. تو یقیناً اس کے اوپر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیا ایسی وجوہات ہیں زندگی میں، کیا ایسی چیزیں جو آپ کو فالج اور اس پہ زیادہ سے زیادہ، اور اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جب لیاقت نیشنل نے آپ اس پہ کس طرح وہ کام کریں فالج اور اس پہ. اب اس کا اسٹروک کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے پورا ایک ٹیم ورک ہے. اس میں 3-4 ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی پورا آپ کو ایک اس کا ڈیزائن پروگرام اور سروس ڈیزائن کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ جلد از جلد پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کر سکیں. لہٰذا جیسے ہی پیشنٹ ای آر میں آتا ہے فوراً ایک اسٹروک کال جنریٹ کی جاتی ہے جس میں اینستھیسیا، نیورولوجی، ریڈیولوجی، یہ سارے لوگ انٹیگریٹ ہوتے ہیں.
اور مریض کو دیکھتے ہی پھر اس کی فوراً دماغی امیجنگ کی جائے گی. ٹھیک ہے. سی ٹی اسکین کیا جاتا ہے جس سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہیمریج تو نہیں ہوا, کہ اس کے دماغ میں خون تو نہیں بہا. ٹھیک ہے. اگر خون نہیں بہا تو پھر خون کی شریانوں کو دیکھنے کے لیے سی ٹی ایک ہوتا ہے جس کو سی ٹی اینجیو بولا جاتا ہے, وہ کیا جاتا ہے جس سے ہم خون کی شریانوں کو دیکھتے ہیں کہ آیا کسی بڑی شریان میں تو کلاٹ نہیں آ گیا. کیونکہ اگر بڑی شریان میں کلاٹ آ گیا ہے تو پھر اس چیز کے بہت سارے امکانات ہیں کہ یہ یا تو مر جائیں گے یا پھر کوما میں چلے جائیں گے مریض. اور یہ چینجز بہت ریپڈلی ہوتی ہیں کہ مریض ابھی ای آر میں آیا, وہ بات کر رہا تھا اور پھر اچانک وہ بے ہوش ہو گیا. اب اس کا اٹینڈنٹ بھی پریشان, اور یہ کہ یہ اچانک کیا ہو, کیونکہ ظاہر ہے جو پہلا وقت کا پوائنٹ تھا ہم نے اس کو شاید وہ ویسٹ اس کو کر ہم نے. دیا. تو اگر ہم صحیح وقت پہ اس وقت اگر بڑی شریان میں کلاٹ آئے تو ہم پھر جا کے, یہ میکینیکل تھرمبیکٹمی کہلاتا ہے ایک پروسیجر, کہ ہم ایک اسٹینٹ ہے, جیسے کارڈک اسٹینٹس ہوتے ہیں, یہ ایک اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ اسٹینٹ ہے جسے اسٹینٹ ریٹریور کہا جاتا ہے. تو یہ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں پہنچی ہے یہ چیز. تو یہ ابھی ایک ریسنٹ, یہ ایک بہت بڑی, جیسے اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے جی اسی جی طرح جی یہ ہوتا ہے. بالکل. تو یہ آپ دماغ کے ان شریانوں میں اس اسٹینٹ کو لے کے جاتے ہیں, اس اسٹینٹ کو آپ پلیس کرتے ہیں, وہ بلڈ کے کلاٹ کو ٹریپ کر لیتا ہے, اور پھر آپ جب اس کو ریٹریو کرتے ہیں, نکالتے ہیں, تو وہ کلاٹ کو بھی اپنے ساتھ نکال لیتا ہے, اور خون کا جو بہاؤ ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے, اور اس سے دماغ کے سیلز مزید نقصان سے یا مزید ڈیتھ سے بچ جاتے ہیں. تو یہ ایک جدید طریقہ علاج ہے جو کہ سائنس میں اور ہیلتھ میں ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے, بڑی ایک زبردست قسم کی یہ ترقی ہوئی جس کا باہر ممالک میں کافی فائدہ اٹھایا گیا, جیسے ہارٹ اٹیک کے لیے ہوا. مگر ہمارے ہاں یہ چیز ابھی ریسنٹلی پہنچی ہے. تو کراچی میں ابھی پبلک لیول پہ لیاقت نیشنل میں اس کو اناؤنس کیا گیا اور یہ سروس کو اوپن کیا گیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. مگر اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ لوگ, ابھی تک ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور جب ان سے ہم یہ بات کرتے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے, وہ وقت پہ ڈیسیجن وہ ہم آپ کو سوچ کے بتائیں گے, پھر وہ اپنے کسی ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں, ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا ایک اور چیز ایڈ کرو. سم ٹائم ایسے جیسے آپ نے کہا نا کہ منہ کا ٹیڑھا پن اور یہ تمام چیزیں تو پہلے ہو چکی ہوتی ہیں, پھر وہ جو ہمارے ایسے ٹوٹکے ہیں یا کچھ کسی کے پاس جانا کہ بھئی پڑھ کے پھونک دیں, یا کبوتر کا خون لگا لینا, گرم ہوتا ہے, ایسی چیزوں پہ لوگ بلیو کرتے ہیں اور جو اصل ٹریٹمنٹ ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں. جی جی, اسی لیے ان علامات کو پہچاننا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ اگر یہ منہ کے ٹیڑھا ہونے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کو بولنے میں مشکل شروع ہو گئی ہے, یا اس کے ہاتھ اور ٹانگ میں کمزوری آ رہی ہے, تو اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اب آپ کو جلد از جلد پہنچنا ہے, اور صحیح جگہ پہنچنا ہے, بڑے ہسپتالوں میں ہی پہنچنا ہے. اگر آپ دوسرے ہاسپٹلس میں جائیں گے تو جتنی دیر میں سروس اسٹارٹ ہوگی اتنی دیر میں پیشنٹ کا اسٹروک irreversible ہو چکا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا جیسے جب فیس کی پرابلمس یا ٹیڑھا پن ہوتا ہے تو کیا فزیو تھراپیز کہیں نہ کہیں ہیلپ کرتی ہیں؟ اگر جیسے انیشیل اسٹیج میں آپ نے کہا ہم نے اس کو پکڑ لیا, ٹھیک ہے, آگے تک نہیں گیا, تو اس کو دوبارہ اپنے جی پوائنٹ بالکل, کس طرح کیا یہ جاتا ہے؟ اس میں ریہیبلیٹیشن پروگرام ہوتا ہے باقاعدہ اسٹروک میں, اور اس کے اندر بھی اب باہر بہت ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں فیلڈ کے اندر, کہ کیسے وہ آدمی کی جو نروس ہوتی ہیں اس کو مستقل اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ایک ویکنیس ہے اس سے وہ ریکور کر سکے. تو اگر ہاں جی جی, ان کی ایکسرسائز فزیو تھراپی کی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں بھی ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے پورا, اسپیچ تھراپی ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ پیشنٹ کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں, اور وہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو گریجولی اس میں اس کی ہیلپ کی جاتی ہے کہ وہ ڈیفیسٹ سے ریکور ہو. مگر ساری ضرورت یہ ہے کہ برین کے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ڈیمیج کو منیمائز کیا جائے, کیونکہ اگر ڈیمیج زیادہ ہو گیا تو پھر آپ اس سے کمپلیٹلی ریکور نہیں ہو سکتے. تو کمپلیٹ ریکوری اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہم ہمارے پہلے تو انہوں نے ٹائم ونڈو رکھا تھا تقریباً 6 آورس کے اندر اندر کہ یہ ٹریٹمنٹ کرتے تھے. اب کچھ اسٹڈیز میں یہ پروف ہو گیا ہے کہ 24 آورس تک بھی جا سکتے ہیں. مگر اگر ہمیں معذوری سے بچنا ہے تو پھر ہمارے پاس ٹائم ونڈو, ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ 3 گھنٹے کے اندر اندر 3 سے 4 گھنٹے میں ہم علاج بھی کر لیں. جتنا جلدی کریں گے اتنی اچھی ریکوری کے چانسز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے, نور گلزار ہیں, ان کا فیس بک پہ سوال ہے کہ میرے ننہال میں اسٹروک کی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے, تو ایسا کچھ ہوتا ہے کہ فیملی ہسٹری ہو تو آپ کو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اور کس طرح ہم خیال ایسے رکھیں کہ اس سے بچ سکیں؟ جی بالکل, فیملی ہسٹری کا اس میں جینیٹکس
اور یہ جو ہے فیملی ہسٹری، آپ سمجھیں جیسے یہ ہارٹ ڈیزیزز کا معاملہ ہے، ایسے ہی اسٹروک کا بھی ہے کہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری میں اسٹروک ہے تو اس کو اس کی پریونشن کی ضرورت ہے۔ اس میں بیسک جو سب سے اہم کیا ہے کہ بھائی ایک لائف اسٹائل چینج، چلنا آپ کو زیادہ ہے، کھانا ضرورت کے مطابق ہے اور ہیلدی کھانا کھانا، بہت تو ضروری وہ ضروری ہے کہ کھانا ضرورت کے مطابق کھائیں اور ہیلدی کھائیں۔ یہ جنک فوڈ اور باہر کا کھانا زیادہ کھانا، اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، چلنا زیادہ چاہیے، لائف اسٹائل بہت ہے۔ دوسری یہ جیسے سگریٹ ہے اور یہ جتنی ڈرگز اور دوسرے نشے ہیں، ان سے اپنے آپ کو انسان بچائے۔ کولیسٹرول لیول چیک کرتے رہیں، خاص طور پہ جن کے آپ فیملی ہسٹری ہے وہ اپنی بلڈ کولیسٹرول لیولز کو چیک کروائیں کہ بھئی وہ کولیسٹرول لیولز جو ہیں وہ نارمل ان کی رہنی چاہیے۔ پھر ہارٹ کے ردمز کو چیک کرنا چاہیے، اگر کسی کی پلس کا ردم، کیونکہ بعض اوقات جو ہارٹ کے ردم اب نارمل ہوتا ہے اس کے اندر بھی اسٹروک ہوتا ہے، تو وہ اپنا ایکو کے ذریعے سے اور دوسرے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ اپنے ہارٹ کے ردم کو چیک کر سکتے ہیں، کارڈیولوجسٹ کے پاس جا کے ایک ایولیوشن کرا سکتے ہیں کہ میرے اور ایک یہ جو خون کی، جن کو ہم انٹرنل کیروٹیڈ آرٹریز کہتے ہیں، یہ خون کی شریان ہیں، بعض اوقات ان میں کلاٹ بن رہا ہوتا ہے اور پھر جب وہ زیادہ پروگریس کرتا ہے تو اسٹروک ہو جاتا ہے، تو وہ ایک الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے چیک کر لیا جاتا ہے، جس کو ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں کہ یہ ان شریانوں کے اندر کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جس کا احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے اسٹروک سے بچنے کے۔ ایک اہم چیز یہ ہے، آج کل کووڈ کا چل رہا ہے، اسٹریس کو بھی، میں یہی ابھی بولنے والی تھی۔ اسٹریس کو بھی ہمیں اپنا اسٹریس کی لیول جو ہے اس کو ختم تو کوئی نہیں کر سکتا، اٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف دا لائف، مگر اس لیول کو منیمائز رکھنا ہے۔ کیونکہ میں نے بہت سی جگہوں پہ جب میں اس کی ریسرچ کی تھی تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ جو بہت سارے لوگ جو ایک تو بلڈ پریشر کا بھی شکار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت غصے میں بھی ہر وقت رہتے ہیں، ہم لوگ بہت غصہ کرتے ہیں یا دوسروں پہ ڈانٹتے ڈپٹ زیادہ کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ زیادہ ہوتا ہے، اسٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں۔ جی جی، تو یہ اسٹریس جو ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو اوائڈ کرنا ہے۔ اور بلڈ پریشر، آپ نے ایک اہم چیز بتائی، بلڈ پریشر کا کنٹرول وہ بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے بلڈ پریشر کے لیے بھی ہے، اسٹریس لیول کو ہمیں اپنا کم رکھنا ہے، اور اس میں سمپل چیز ہے صبر اور شکر۔ بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے، مگر ان چیزوں سے ڈیل کرنے کا جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے اہم چیز تو آپ کی صحت، اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر آپ کی صحت ہی نہیں تو پھر آپ کس سے ڈیل کریں گے؟ تو اس لیے جہاں پہ ہماری لمٹس ختم ہو جاتی ہیں وہاں پہ صبر کریں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کریں، تو بس یہ اسٹریس کو ضروری ہے۔ بڑا مشکل آپ نے یہ سوال یہ آپ نے بولا، لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے وہ آپ کی اس پہ لکھی ہے وہ تو ہو کے رہے گی، اور صبر اور شکر سے بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں۔ بہت دفعہ انسان اپنے آپ کو اس پوائنٹ پہ سمجھا لیتا ہے اگر وہ صبر اور شکر سے کام لیتا ہے۔ ایک چیز ضروری ہے کہ ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں، کیونکہ کسی کے قریبی، سب سے مشکل چیز کیا ہوتی ہے؟ ڈپریشن کا سب سے بڑا میجر فیکٹر جو اسٹڈیز میں آیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا کوئی، فرض کریں کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کی آئی سائٹ چلی گئی، یہ سب سے بڑا ڈپریسو فیکٹر ہے۔ دوسرے نمبر پہ ڈپریسو فیکٹر ہوتا ہے آپ کے کسی قریبی جس سے آپ کا بہت زیادہ تعلق ہے، جیسے کسی کی اولاد ہے، کسی کی وائف ہے، کسی کے ہسبینڈ ہے، ان کی ڈیتھ کا ہو جانا، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو آدمی کو سب سے زیادہ ڈپریس کرتے ہیں۔ تو اب اس میں اسلام میں تو ایک صاف چیز بتائی گئی کہ بھئی آپ یہ جو آپ ایک جملہ بولتے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، کہ بھئی ایک جملہ بول کے بھئی اللہ کی رضا تھی، اس پہ ہم راضی ہیں، تو اس ایک جملے پہ اللہ آپ کی دنیا آخرت دونوں کی کامیابی بھی بار بار دیں گے، اور اس سے آپ کے دل کو جب بھی وہ آئے آپ اس کو بار بار دہراتے رہیں تو آپ کو سکون ملتا رہے۔ مگر اس جملے کا ہمارے یہاں بعض اوقات ہم ایک نگیٹو امپیکٹ بھی یہ لیتے ہیں کہ اپنی کوشش نہیں کرتے بچنے کی، جیسے یہ جتنی ڈیزیزز ہیں، تو اسلام بتاتا ہے کہ بھئی حضور نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، تو اپنی پوری کوشش کریں، اگر پھر بھی وہ چیز ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی تقدیر ہے، پھر جو اللہ کی رضا اس پہ ہم راضی ہیں، مگر اگر ہم کوشش نہیں کر رہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ بھئی جو مجھے کرنا چاہیے تو وہ تو میں نے کیا نہیں، تو اب یہ تقدیر نہیں ہے، یہ آپ کی تدبیر کی کمی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آئی تھنک بہت ساری اگر ابھی دیکھا جائے جیسے آپ نے صحیح کہا کہ کووڈ-19 میں اسٹریس لیول بہت زیادہ بڑھ گیا، بچوں کے اندر انزائٹی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب یقیناً پھر یہی اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ اگر ایمرجنسی میں آپ ہر روز 4 پیشنٹ کو اس پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1 ڈیڑھ سال کی جو انزائٹی اور اسٹریس ہے وہ کس طرح ان طریقوں سے بھی
آپ پیشنٹ پہ دیکھ رہے ہیں. جی جی بالکل. تو یہ تو وہ پیشنٹس ہیں جو لیاقت آ رہے ہیں. جو ایسے اگر میرا اپنا جو ایک رف کیلکولیشن ہے کہ کراچی میں مے بی کہ there are 100 to 200 at least cases of stroke کے پر ڈے. 200 cases. جی جی 100 to 200 تک ہوں گے. اور بعض لیاقت تو صرف ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ آ رہے ہیں. جتنے جے پی ایم سی میں آ رہے ہوں گے سول میں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گے جو جے پی ایم سی میں سول میں. اور بہت سارے وہ ہیں جو کہ آس پاس کی کلینک میں چلے جاتے ہیں ان اسپتالوں میں. تو ایکچوئل برڈن آف ڈیزیز تو کافی زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے پاس چھوٹا سا کمرشل بریک بھی ہے تو اس کے بعد پھر ہم مزید اور بھی چیزوں پہ بات کریں گے. اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ کو فالج کا اٹیک ہو جاتی ہے پیرالسس بھی اسی کے اس کے اندر آتا ہے جو آپ کی پوری باڈی بھی پیرالائز ہو جاتی ہے؟ بالکل. یہی فالج کا یہی ہے کہ آپ کی باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے. اور اس میں جب اس میں دو ہے اگر خون کی چھوٹی شریانیں متاثر ہوئی ہیں تب تو عام طور پہ ویکنیس یا کسی ایک سائٹ کا ہے. اور اگر خون کی بڑی شریان میں کلوٹ آ گیا اور آپ نے اس کو ٹائم پہ نہیں نکالا تو پھر اکثر آپ کی پوری باڈی پیرالائزڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر پیشنٹ بعض اوقات کوما میں چلا جاتا ہے کہ اب وہ نہ کچھ سمجھ رہا ہے نہ سن رہا ہے نہ بول رہا ہے, بس صرف دھڑکن چل رہی ہے. یا تو کوما یا پھر ڈیتھ. میجورٹی میں اس میں پھر یہ سب کام بہت تیزی سے ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جب آپ کا فالج جیسے آپ نے کہا نا کہ برین میں بلاکیج بھی ہو جاتی کلوٹنگ ہو جاتی ہے تو لوگوں کو بھول بھی جاتے ہیں. تو کیا یہ بھی ایک سمٹم اس کا ہوتا ہے کہ جب بہت ایک اسٹیپ سے ہم تھرڈ اسٹیپ کریٹیکل فالج جو ہو تو اس میں بھولنے کا بھی پرابلم ہوتا ہے؟ یہ پیشنٹ کی اس کو اورینٹیشن بولتے ہیں. جب یہ اسٹروک کا اٹیک ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اورینٹیشن افیکٹ ہو جاتی ہے. اب آپ اس سے پوچھیں گے آپ کہاں ہیں تو اس کو یاد نہیں آ رہا ہوگا. پھر وہ ایسی باتیں کر رہا ہوگا کہ جس کی کوئی سینس نہیں بن رہی ہوگی, اس کو چیزیں یاد نہیں آ رہی ہوں گی. تو وہ پھر نہیں ہو اس رہا میں ہوگا. بھی اسی طرح اینجیوپلاسٹی جیسے آپ نے کہا ہوتی ہے تو اس میں بھی اسی تو کی اس ضرورت میں ہوتی اسی طرح کیا جاتا ہے. تو یہ اسٹروک میں یہ اورینٹیشن بولا جاتا ہے کہ وہ کنفیوژن کی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں وہ کہاں ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں. ہاتھ اریٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے, وہ ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے بول رہا ہے. تو وہ بھی اس کے سائنس میں سے اب ایسے صحیح ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کچھ میرے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ لوگ اس چیز کو مشکل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کو برین میں کوئی بلاکیج ہے تو آپ کو اسٹنٹ ڈال کے اس ٹیکنیک سے صحیح کیا جا لوگوں سکتا کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں, بلکہ ایون ڈاکٹرز کو نہیں پتہ ہے کہ یہ چیز اب پاکستان میں موجود ہے. اب ہمارے ہاں جو عام طریقہ علاج ہے وہ یہی سمجھاتا ہے کہ اسٹروک ہو گیا تو بس اب ہو گیا. اب اس میں وہ کیا کریں گے, خون پتلا کرنے کی کچھ دوائیں بس وہ دیں گے. مگر اس چیز کا لوگوں کو بھی اور ڈاکٹرز تک کو اس چیز کا نہیں پتہ ہے کہ اب یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہے. بالکل. چلو ڈاکٹر صاحب ایک کمرشل بریک ہے, اس جی کے بعد واپس آتے ہیں. سامعین آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں 111000105 پر کال بھی کر سکتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ایسے مجھے ایک دم یاد آیا کہ میرے ایک فرینڈ تھا, ان کے ابو کو یہ مسئلہ ہوا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ برین میں فالج کا اٹیک بھی ہوا, یہ سب کچھ ہوا. تو اب ان کو بہت سارے ڈاکٹرس کو دکھا رہے ہیں. باقی تو بات یہ آپ نے کہی کہ آپ کے اگر برین میں وہ ہے تو آپ اسٹنٹ ڈال کے بھی اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر دن بہت خراب ہو رہی سچویشن اور کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو ایک دفعہ اسٹروک ہوتا ہے نا تو اگلے 48 آورس یا 1 منتھ بہت اہم ہوتا ہے. ان کو سیکنڈ اٹیک ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک مریض ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. ان کو میں سمجھایا, کہیں ابھی کچھ عرصے پہلے تو اسٹروک ہوا تھا, وہ ریکور کر گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈفرینٹ نوعیت ہوتی ہے. پہلے جو ان کو ہوا وہ چھوٹی ویسلس میں تھا, اب بڑی ویسل میں کلوٹ آ گیا. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا پہلا کوشچن یہ ہوتا آپ ہمیں ٹائم دیں, ہم ڈسکس کریں. اب ڈسکس کس سے کرتے ہیں, وہ رشتے داروں سے ڈسکس کرتے ہیں. ان کی عمر اتنی ہے, یہ اتنا انگریزی چیز برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ عام طور پہ ہوتا ہے. ان کو دل کی بھی تکلیف ہے, آپ یہ کریں گے ان کو برداشت. تو اب اس کا پھر کیا انجام ہوا ان کا کہ وہ صبح تک وہ انکانشیس ہوئے, جو 2-3 دن اسپتال میں رہنے کے بعد ڈیتھ. تو ہی واز دیئر ایٹ دا رائٹ ٹائم اور ان کو وہ کلاٹ تھا. تو اب جو ان کو بچنے کا ایک چانس یا موقع دیا جا سکتا تھا, ضروری نہیں کہ آپ ہر مریض کو بچا سکیں, مگر دیٹس دا اونلی چانس یہ ہے کہ آپ جا کے اس کلاٹ کو نکال دیں.
تو آپ نے صرف نا علمی کی وجہ سے اسے وہ چانس نہیں ملتا. اب میں کس ٹاپک پہ آؤں؟ اب میں انٹرونشنل ریڈیولوجی پہ بات کروں کہ ریڈیولوجی اور نارمل ریڈیولوجی اور اس میں کیا فرق ہے، پھر اس پہ بات کروں. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں انٹرونشنل ریڈیولوجی کیا ہے، اس میں کیا کیا پروسیجر، کون کون سے پروسیجر آپ لوگ کاسٹ کرتے ہیں، افیکٹونیس کتنی ہے، ہاں، اور اس کی کاسٹ افیکٹونیس کیا ہے. اور کن کن بیماریوں میں آئرن کا استعمال ہوتا ہے، جیسے گردے کے امراض ہے، ٹیومر ہے، فائبرائڈ ہے، ڈائبٹیز ہے، ویک سسٹم فائبر، اس کو تھوڑا الگ الگ. اچھا آپ نے اسے ویسٹرل رومز اور اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. یہ جو ہم شروع میں چیزیں کر سکتے ہیں تو ہمارے لوگوں کی مرض ہیں اور جن کا اس میں ٹریٹمنٹ ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کیونکہ ٹیومر ہے، ہمارے فائبرس تو بہت کامن ہے. فائبرائڈ کامن ہے، ابھی میں اس نے میں لوگوں کو پچھلے پتہ نہیں ہے. مہینے اپنی مائپٹومی کرائی ہے، ہاں. فرسٹ ویک 1 نا، تو اب وہ 13 سینٹی میٹر اتنا بگ تھا. تو میں نے مائپٹومی کرائی، تو مجھے ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ نیٹ پہ کہ اب کہتے ہیں کہ جس تک مائپٹومی کی ضرورت نہیں بھی ہوتی اس کے بغیر بھی اتنا بڑا نکل سکتا ہے. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سمٹم کیا ہے آپ کو، جتنا بڑا سائز ہو. اب جیسے اس میں جو ہم آپ بتا رہے ہیں وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن، وہ اس کی ایفیکیسی سب سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے وین یو آر. اس پہ بات کرتے ہیں. ہاں. جی سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک فیس بک لائیو بھی دیکھتے ہیں، اور ویسے ایئر ویز کے تھرو آپ ہماری آواز بھی ہر جگہ سن سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد مصباح طاہر موجود ہیں فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل، اور ہم اسٹروکس کے اوپر ہم نے بات کی اور کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں. بہت ساری ڈاکٹر صاحب نے نئی ٹیکنیکس بھی ایسی بتائیں جو اگر آپ کی اس اسٹیج سے آپ آگے گزر جائیں تو پلیز اپنا وقت ضائع مت کیجیے، اور لیاقت نیشنل ہاسپٹل پہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں، وہاں رجوع کیجیے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب مزید ہم شو کو آگے لے کے چلتے ہیں. جیسے ہم ابھی بریک میں بات کر رہے تھے، جیسے کہ آپ کا مین آپ کی فیلڈ بھی ہے کہ انٹرونشنل ریڈیولوجی، تو میں چاہوں گی کہ یہ انٹرونشنل ریڈیولوجی اور ایک ریڈیولوجی کا تو ہم پتہ ہے کہ ریڈیولوجی کا جہاں ہسپتال میں لکھا ہوا ہے کہ ریڈیولوجی اس کا مطلب ہے جی ہم نے وہاں ایکس رے کرانی ہے، وہاں پر ایک ہی ورڈ آتا ہے جی ایکس رے کرانی ہے تو جی ریڈیولوجی چلے جی جائیں. جی جی تو از دس سیم ایز ریڈیولوجی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ انٹرونشنل ریڈیولوجی جو ہے یہ سمجھیں آپ ریڈیولوجی کا یوز کرتی ہے انٹرونشن کے لیے. ٹھیک ہے، اوکے، تو سمپل. دس از بیسیکلی انٹرونشنس. آپ اس کو کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک جدید دور کی سرجری ہے. بہت سارے کیسز میں یہ سرجری کو اسسٹ کرتی ہے، سرجیکل پروسیجرز کو اسسٹ کرتی ہے. بعض کیسز میں سرجیکل پروسیجرز کی کمپلیکیشنز کو ٹریٹ کرتی ہے، اور بعض کیسز میں سرجری کو ریپلیس کر دیتی ہے کہ آپ کو اس کی وجہ سے سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس لیے یہ جدید سمجھیں آپ ایک جدید فارم ہے سرجری. اس میں کوئی آپ کی بلڈ ویسلز کے اندر رہ کے کام کیا جاتا ہے، اور کوئی ٹانکے اور لمبے لمبے ٹانکے اور لمبے لمبے انسیجنز اور چیرے، چھریاں نہیں ہوتی بلکہ چھریوں کی جگہ سوئیاں ہوتی ہیں. سوئیاں ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے اسپیسیفکلی پائپس ہوتے ہیں جن کو ہم کیتھیٹرز کہتے ہیں. تو وہ آپ بلڈ ویسلز میں کیمریز کی جگہ میں آپ سے کہا نا ریڈیولوجی، ایکس ریز کو یوز کیا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کو یوز کیا جاتا ہے. نہیں، لیپروسکوپی از اے ڈفرنٹ تھنگ. سوری، ہاں جی، ہاں، ٹھیک تو ہے. اس میں الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور ایکس ریز یوز کرتے ہیں. جیسے آپ اگر خون بلڈ ویسلز میں جائیں گے، جیسے ابھی ہم اسٹروک کے لیے بات کر رہے ہیں، تو اب اسٹروک آپ اس پروسیجر میں کیا ہوگا، آپ اس کی یہاں پہ ٹانگ سے جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اس سے آپ اپنے کیتھیٹر، چھوٹا سا پائپ ہے وہ فوراً انٹروڈیوس کر کے برین کی بلڈ ویسلز تک چلے جاتے ہیں. پھر وہاں پہ آپ جا کے اس میں ایک کنٹراسٹ جو ایک خاص قسم کی دوا ہوتی ہے وہ انجیکٹ کرتے ہیں، جس سے وہ ساری بلڈ ویسلز آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں ایکس رے میں. وہ بلڈ ویسلز کی پکچر آ جاتی ہے. اور اینجیوگرافی بھی، سوری، جو ہم اینجیوگرافی بھی کہتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر جی جی بالکل. جیسے دل کی اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کارڈیولوجسٹ اکثر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے باقی باڈیز کی جو اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹیز ہے وہ انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹیکنیک سیم ہی ہوتی ہے، تو اس میں کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس میں بایوپسیز بھی آتی ہیں بہت ساری، یہ بایوپسیز جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. کینسر کے ٹریٹمنٹس بھی ہیں، ڈائگنوسس بھی ہے، اور کچھ کینسرز کے ٹریٹمنٹ بھی ہیں. جیسے لیور کینسر ہے، اس کے ٹریٹمنٹ میں اس کا بڑا اہم رول ہے. اور کچھ اور بھی جیسے ٹیومرز ہیں، جیسے یہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے فائبرائڈ. جی جی بالکل. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال میں؟ ہیلو جی، السلام علیکم.
میں ٹھیک ہوں. آپ کون بات کریں؟ میں رفت بات کر رہا ہوں حیدرآباد. جی کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا ہو گیا ٹھیک ہے. تو اس کے علاج کے بارے میں پوچھنا ہے. اس کو تقریباً 7 ڈیڑھ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. تو کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، تھوڑا سا جگہ بدل کے بات کریں. آئی تھنک آواز کلیئر نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے سمجھ آ گیا کہ 1.5 سال پہلے فالج ہوا تھا. ہاں. اب اس میں اہم یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب چونکہ جو ہم نے ٹائم کی بات کی، جب اتنا ٹائم گزر جائے اور میں آپ سے کہا نا کوشش کریں کہ 5 سے 6 گھنٹے میں ہم ٹریٹمنٹ کروا لیں. کچھ کیسز میں ہمارے پاس 24 گھنٹے تک کی ٹائم ونڈو ہے، مگر جب وہ اس سے کراس کر جاتے ہیں تو پھر اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. مگر اس میں اہم چیز یہ ہوتی ہے دوبارہ کال لے لیتے ہیں. ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی میں بات کر رہا تھا. میری ایک بہن ہے، اس کو فالج ہے، اس کو 7 ڈیڑھ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک سائڈ پہ ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کام نہیں کر رہی. تو اس کے علاج کے بارے میں پوچھنا تھا یا ڈاکٹر صاحب سے کوئی ٹائمنگ یا کوئی نمبر کو ہم رابطہ کریں یا کہاں پر کروانا ہے، کیا کرنا ہے. تو ابھی تک آپ نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ ٹھیک ہے. اوکے. جی ڈاکٹر صاحب. لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں وہاں پہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں آپ ڈاکٹر مصباح کا کہہ کے آپ ہم سے مل سکتے ہیں. وہاں پہ کیتھ لیب ہے، وہاں پہ مل سکتے ہیں. ان میں اہم چیز یہ ہوگی کہ ایک یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی کمزوری کس درجے کی ہے، اور پھر ان کی ریہیبلیٹیشن اور فزیو تھراپی کرائی جائے. دوسرا، جس وجہ سے اسٹروک ہوا ہے ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، ان کو کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ اب ان میں ایک چیز کا رسک ہے جو ہم بار بار کہہ رہے 1.5 ہیں، سال بھی ہو چکا. ہاں، کہ ان کو دوبارہ اسٹروک ہو سکتا ہے. تو جو چیز ہو گئی اس میں جتنی امپرومنٹ کی جا سکتی ہے، گنجائش ہے، اس کی کوشش کی جائے. ان وجوہات کو دیکھا جائے کہ اسٹروک کیوں ہوا، ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے تاکہ ان کو دوبارہ کوئی ایپیسوڈ اسٹروک کی نہ ہو. اور دوسرا، جیسے ابھی ہم نے چیکو کا بتایا، یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی دوبارہ ان کو کوئی اس قسم کی چیز ہو تو پھر آپ نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً سے فوراً لے کے آنا ہے، کیونکہ جن مریضوں کو ایک دفعہ اسٹروک ہو ان کو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. جی السلام علیکم. جی ٹھیک ٹھیک. اوکے. آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر محمد مصباح طاہر ہوتے ہیں ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ پہ، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں پر اپوائنٹمنٹ لینا ہوگا ڈاکٹر صاحب. ان سے کہیے آ جائیں 9 سے 5 کے درمیان میں، کسی 9 دن سے میں بھی 5 میں کے آ جائیں. درمیان میں آپ جا سکتے ہیں اور ڈاکٹر مصباح کو آپ دکھا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آئی تھنک وہی کال ہے. اب ہم بات کر رہے تھے کہ کن کن بیماریوں میں ہم انٹرونشنل ریڈیولوجی کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جیسے ہم گردوں کے امراض میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، گردوں کے امراض میں بھی ہوتا ہے. بعض اوقات گردوں کی ڈیزیز کے ڈائگنوسس کے لیے بھی بایوپسیز ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو بلڈ پریشر جن کو اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی گردوں کی خون کی رگیں جو ہیں وہ ان میں اسٹینوسس آ جاتا ہے، نیروئنگ آ جاتی ہے، تو پھر اس میں اسٹینٹ کے ذریعے سے یا بیلون کے ذریعے سے ان کو ڈائلیٹ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور جن لوگوں میں ڈائلیسس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر ان میں ڈائلیسس کے لیے جو ٹیوبس جن میں فسٹولا بن رہا ہوتا ہے، ان میں وہ فسٹولا جو بن چکا ہوتا ہے، اب وہ اگر اس میں اکثر پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ڈائلیسس کے پیشنٹس کے لیے وہ جو فسٹولا بنایا جاتا ہے یہ ان کی لائف لائن ہوتی ہے. اب اگر اس فسٹولا کی کیئر جو ہے وہ اہم ہے، اس کو بچانا جو ہے یہ زیادہ مشکل ہے. بنانا آسان ہے، بچانا مشکل ہے. تو اس کی سروائلنس کی ضرورت ہے. کبھی اس میں نیروئنگ ہو جائے تو پھر اس کو ہم ڈائلیٹ کر دیتے ہیں بیلون سے. کبھی کوئی کلاٹ بن جائے، وہ فوراً آ جائے ہمارے پاس کہ جی ابھی ڈائلیسس نہیں ہو رہا، وہ فوراً آ جائیں 2-3 دنوں میں، تو پھر اس کلاٹ کو بریک بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ فسٹولا دوبارہ سے ریسٹور کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی لوگوں کو اور ڈاکٹرز کو اس چیز کا بعض اوقات علم نہیں ہوتا کہ فسٹولا کو بچانا ضروری ہے. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فسٹولا ختم ہو گیا تو کیا وہ ہم دوسرا بنا لیں گے، مگر ہاں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ دوسرا فسٹولا چلے گا بھی کہ نہیں. اور آپ کا ایک لائف لائن تو ختم ہو گئی، کیونکہ باڈی میں کوئی ایسے ریزروز نہیں ہے کہ آپ مستقل فسٹولا بناتے رہیں.
تو اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے دنیا میں کہ جو فسٹولا بن گیا ہے جہاں تک ممکن ہو اسی فسٹولا کو چلایا جائے، سیو کیا جائے. تو اب اس کا سیو کرنا جو ہے یہ پھر انٹرونشنل ریڈیولوجی کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور کلاٹ بن جائے تو اس کو بھی آپ ریموو کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں اگر پیشنٹ ٹائم پہ آ جائے. کالج. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ میں ہی بات کر رہا تھا. ڈاکٹر صاحب کا کوئی ٹائمنگ یا کوئی نمبر وغیرہ؟ ڈاکٹر صاحب جو ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں صبح 9 بجے سے 5 بجے تک. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں آپ ڈاکٹر مصباح نام ہے، آپ وہاں دکھا سکتے ہیں. اور یہ لیاقت نیشنل کی ویب سائٹ ہے نا، اس میں وہاں پہ ریڈیولوجی کا اینجیوگرافی کا نمبر لکھا ہوا ہے اور وہاں پہ آپ آپریٹر سے رنگ کر کے اور وہ پھر آپ اپنا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اور پھر آ کے آپ دکھا سکتے ہیں. پورا ہفتہ بیٹھتے ہیں؟ جی پورا ہفتہ ہوتا ہے. جو میں پیر سے ہفتے تک. ہاں، پیر سے ہفتے تک 9 سے 5. جی اتوار چھٹی ہوتی ہے. صبح 9 سے کتنے بجے تک؟ 5 بجے تک. ڈاکٹر صاحب کا نام کیا بتا؟ ڈاکٹر مصباح طاہر. ڈاکٹر مصباح طاہر. جی مہربانی. بہت شکریہ. آئی تھنک ان کا پرابلم سیریس ہے، دے آر ویری کنسرن، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے پاس یہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ. یعنی ان کی بہن کو جو کالج ہے 1.5 سال سے، آئی نو ینگ لڑکیوں اور اس میں بھی یہ پرابلمس آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک ایشو یہ ہے بہت جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے سروس شروع کی، اور اس میں جو ایک پرابلمٹک چیز ہے کہ ہمارے یہاں دنیا میں زیادہ ٹرینڈ جو ہے نا وہ یہ آفٹر 60 کا زیادہ انسیڈنس ہے. ہم بہت سارے ینگ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. 40 ایئرس کی فیمیلز آ رہی ہیں، چھوٹے بچے اسٹروک کے ساتھ. چھوٹے بچے جی کیونکہ ڈلیوری کے کچھ عرصے کے بعد بعض اوقات وہ پرون ہوتی ہیں اسٹروک کے لیے، تو وہ ایسی پیشنٹس آ رہی ہیں 45 52 اس ایج میں لوگ اسٹروک کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک اور 60 70 میں. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ ان کو آپ کو دکھانا ہوگا نیورولوجسٹ کو. نیورولوجسٹ جو ہوتے ہیں جو کہ ان کے دماغ کے یہ امراض کے جو ہیں وہ ماہر ہوتے ہیں، ان کو آپ کو دکھانا ہوگا. پھر وہ ان کی ایویلویشن کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے. تو وہ نیورولوجی والے جو ہیں، نیورولوجسٹ جو کہلاتے ہیں، ڈاکٹر جو دماغ کے ہوتے ہیں، ان کو آپ کو دکھانا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک کسی ڈاکٹر نے ریفر نہیں کیا نا، ہاں، آپ ان کو لیاقت میں لے آئیے گا، ان کو ہم اس وقت دیکھ لیں گے اور پھر آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. آپ لیاقت نیشنل چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے گردوں کے امراض کو تو بتایا. اچھا ایک اور جو پرابلم تھا جس پہ آپ بتا رہے تھے فائبرائڈس کا، تو میں چاہوں گی کہ وہ بہت ایک ایسا کامن مسئلہ ہے، اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتائیں. فائبرائڈس جو ہے یہ بھی ایک بہت کامن مسئلہ ہے. اب اس میں ہمارے ذہن میں جو ایک چیز آتی ہے، بہت کامن سی چیز ہے، وہ کیا ہے کہ بس صرف سرجری ہی اس کا علاج ہے. تو اب ایسا نہیں ہے. اگر یہ پروسیجر ہے جس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خواتین کو، خاص طور پہ وہ خواتین بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے، تو اب وہ تکلیف میں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، ان کو سمٹمز ہو رہے ہوتے ہیں.
تو اس کے ذریعے سے ایک یہ پروسیجر ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن، جس میں آپ وہ بلڈ ویسلس میں جاتے ہیں جو کہ یوٹرس کو بلڈ دے رہی ہوتی ہیں اور اس فائبرائڈ کو، اور ان میں جا کے آپ اس کی بلڈ سپلائی کو روکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اکثر ان کے جو سمٹمس ہوتے ہیں، جیسے کسی کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں تو اس کا رسپانس ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، مستقل ہیوینس فیل ہو رہی ہوتی ہے، پین ہو رہا ہوتا ہے، تو ان سمٹمس کے ریلیو ہونے میں اس کا کافی اچھا رول ہے. اور تو وہ اس کے سلسلے میں، اور وہ پھر ظاہری بات ہے آپ سرجری سے اوائڈ کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے، اکثریت میں اس کے بعد پھر سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں، جو وہ کیسز جس میں سائز بہت بڑا ہو اور کچھ ایسے پرابلمس ہو اور وہ نہیں ہو رہے ہوں، تو پھر آپ سرجری کی طرف بھی کنسلٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. مگر یہ سمٹمس کو ریلیف کرنے میں اس کی ایفیکیسی کافی اچھی ہے، اور اس میں آپ پھر سرجری سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا، ایک اور چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ٹیومر وغیرہ کی بھی آپ نے اس پہ بات کی تھی نا، کہ ہم ٹیومر کو بھی اس پروسیجرس کے ذریعے کر سکتے ہیں سالو. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو سرجریز، انٹرونشنل سرجریز جو ہوتی ہیں ساری، یہ کتنی کاسٹ افیکٹو ہوتی ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے. ہمارے ہاں چونکہ اس میں آپ سے کہا کہ ایک جدید طریقہ علاج ہے، اور اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ اکثر ساری باہر سے ہی آ رہا ہوتا ہے سارا اکوپمنٹ، لہٰذا وہ آئٹمس کاسٹلی ہوتے ہیں. تو کاسٹ اس کی اوبیسلی بعض اوقات بعض کیسز میں ان پروسیجر کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تھوڑی، مگر جو چیز بہتر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ریکوری فاسٹ ہوتی ہے. تو آپ کا ہاسپٹل اسٹے کم ہوتا ہے اور آپ اپنے کام، نارمل روٹین اور کام میں آپ جلدی جا سکتے ہیں. بعض کیسز میں آپ 2 دن کے بعد ہی اپنے کام میں ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس کے حساب سے آپ کی کاسٹ افیکٹونیس میں آتی ہے کہ آپ کا ہاسپٹل اسٹے اور بیک ٹو ورک وہ جلدی ہو جاتا ہے. ہاں، مگر چونکہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری باہر سے ہی آتی ہیں، وہ ساری کیتھیٹرز اور چیزیں، تو کاسٹ جو ہوتی ہے وہ ان کی بعض کیسز میں سرجری سے زیادہ ہوتی ہے. اب اس میں ظاہری بات ہے کہ ہماری، اگر ہم یہ چیزیں خود سے بنانا شروع کریں اور کریں تو پھر یہ کاسٹ کے کم آئے اور نیچے آئے. ایک اور کال ہے ڈاکٹر صاحب، کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. کون ہے ویسے؟ جی وعلیکم السلام. شہر محبت سے باری بات کر رہا ہوں. ہمارے گھر میں بہت درد ہے، 2 ہفتہ ہوا تھا، نہیں چھوڑتا ہے، کیا کروں؟ ٹھیک ہے. آپ کا پروگرام ہے، ٹاٹا خان بھائی جو سنتا ہے، روشن پاور سنتا ہے، بہت ہمارا اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کافی لوگ جو ہے نا وہ سر کے درد کی کمپلین کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اب آپ کو اس کے اوپر، سر درد کے اوپر ایک پروگرام کرنا ہوگا. ایسے میں مسئلہ کیا تھا کہ جو اسٹروک ہے نا، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ یہ بھی شاید سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے سر میں کنٹینیوس درد ہے تو کہیں آپ کے دماغ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہو گئی، جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی وین رپچر ہو جاتی ہے. تو اب یہ میں بتاؤں کہ جو درد کا سر ہے اس کے بہت سارے کازز ہیں. یہ ایک خالی سمٹم ہے جس کی ڈیزیزز بہت ساری ہو سکتی ہیں. اب اس میں کوئی ایک اسٹریٹ فارورڈ آنسر نہیں ہوتا جب تک مریض کو دیکھا نہ جائے، اس کی امیجنگ نہ کی جائے، اس کے باقی چیزوں کو نہ دیکھا جائے. تو جب یہ اس کی پوری ایولیوشن ہوتی ہے تبھی اس کی، بعض اوقات بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ویسے دیکھا گیا کچھ لوگوں کی آنکھوں میں بینائی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی سر درد کاز کراری ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم میگرین بولتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں بلڈ کی، برین کی کچھ بلڈ ویسلز کے ایشوز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ کہنے کو تو وہ ایک کامن سے، اور کچھ میں اسٹریس ہیڈ ایک ہوتا ہے، کوئی ان کو ٹینشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انہیں سر درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کافی ساری اس کی علامات ہوتی ہیں اور کافی ساری بیماریاں ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کو پھر وہ دیکھ کے اور پھر ایویلیٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کس وجہ سے ہو رہا ہے، پھر اس وجہ کو ٹریٹ کرنا پڑے گا، تب یہ اس کا حتمی علاج ہو سکتا ہے. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرا تجربہ ہے 7-8 سال سے ہو رہا ہے. کیا وہ جب بھی بائک چلا رہا ہوتا ہے تو وہ اچانک سے وہ بائک سے گر جاتا ہے، کیا اس کا بھی علاج کرتے ہیں ڈاکٹر؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لائیو بتاتے ہیں اس کو. جی، یہ جو اس کے فٹس کا علاج ہے یہ نیورولوجسٹ کرتے ہیں. تو وہ اب ان کو کسی نیورولوجسٹ کے ٹریٹمنٹ میں رہنا ہوگا اور پھر مستقل رہنا ہوگا، کیونکہ ان کی جو دوائیں ہیں ان کی ڈوزز کو وہ اس کو دیکھتے ہوئے
اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں. تو اس لیے کنٹینیوسلی کسی ایک جو نیورولوجسٹ ہے اس کے انڈر ٹریٹمنٹ رہنا ہے. اور ان کو خاص طور پہ یہ بائک ڈرائیو کرنے سے تو بالکل بچنا چاہیے, کیونکہ خدا نخواستہ مرغی سے تو اتنا نہیں ہوگا جتنا بائک سے گرنے سے ہوگا, تو وہ اپنی جان بھی اور دوسرے کی جان بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں. تو ان کو بائک تو چلانی نہیں چاہیے. تو یہ جن کو فٹس پڑتے ہیں کچھ ہیں, ان کو بائک چلانے سے اور ڈرائیونگ کرنے سے بچنا چاہیے جب تک ان کا ڈاکٹر کہتا نہیں ہے. تو یہ ایک آپ کی میرے لیے ایڈوائز یہی ہے کہ آپ کسی نیورولوجسٹ کو جو آپ کے قریب میں ہیں ان کو ان کو دکھائیے, اور پھر کنٹینیوسلی ان کے ٹریٹمنٹ میں رہیں اور وہ ان کی دواؤں کو مانیٹر کرتے رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ویریکوز وینز میں بھی اس کا ہم یوز کر سکتے ہیں, تو اس پہ آپ کیا بتا رہے تھے؟ یہ ہمارے ہاں جو ہے ویریکوز وینس ہے, اس میں اب سرجری کی جگہ جو جدید دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ مائکرو ویو یا ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے سے اس کی ایبلیشن کر دی جاتی ہے. تو یہ ایک جدید طریقہ علاج ہے, اس میں سرجری نہیں کی جاتی اور پیشنٹ اسی دن گھر چلا جاتا ہے. آؤٹ ڈور پیشنٹ کے طور پہ آپ اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ بھی اویلیبل ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا وینس میں ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ کیا ہے, خاص طور پہ یہ فیمیلز میں اور ینگ پیشنٹس میں ہوتا ہے کہ ان کی یہ جو وینس ہوتی ہیں جس کو ہم ڈی وی ٹی بولتے ہیں, بلڈ ویسلز میں خون جم جاتا ہے. اب اس صورت میں اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے, بعض کیسز کے اندر آپ اس بلڈ ویسلز کو, اب ایسی ہمارے پاس جدید ڈیوائسز آ گئے ہیں کہ ہم ان کلاٹس کو توڑ سکتے ہیں اور ان کو ریموو کر سکتے ہیں. تو وہ کلاٹ کا برڈن جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ ان کی ٹانگ فنکشنل ہو جاتی ہے, ان کا درد امیڈیٹلی ختم ہو جاتا ہے اور وہ بچ جاتی ہیں. یہ بھی ورنہ ایک چھوٹی سی سرجری یہ بھی وہی ہم نے آپ سے کہا کہ ہمارا کام سوئیوں کا اور پائپس والا ہے, تو یہ بس اس کے ذریعے سے ہے, اس میں کوئی سرجری نہیں ہے, کوئی بڑے ٹانکے اور وہ نہیں ہے. تو یہ سب اس میں بے ہوش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, تو وہ آپ کر لیتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جن کیسز میں ہمارے اکثریت میں جو ہم بعض ایسے مریض اکثر دیکھتے ہیں, نوجوان خواتین ہیں, ڈیلیوری کے بعد یہ کافی کامنلی ہوتا ہے. اب وہ آتی ہیں, ان کو ڈی وی ٹی ہو جاتا ہے, وہ ڈی وی ٹی ایکسٹینسو ہوتا ہے, وہ اوپر رگوں تک آ جاتا ہے, پھر ان کا ٹریٹمنٹ مناسب نہیں ہوتا, وہ بس وہی خون پتلا کرنے کی چند دوائیوں پہ رہتی ہیں. تو ایسے مریضوں میں پھر ڈیولپ کیا ہوتا ہے کہ ان کو کنٹینیوسلی لیگ پین شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ ٹانگ میں زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس اسٹیج پہ ان چیزوں کو ریورس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر ٹائملی اس کو ٹریٹ کر دیا جائے تو وہ, اور پھر ایک آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ینگ فیمیل ہے, اسے گھر کا کام بھی کرنا ہے, بچے کو بھی دیکھنا ہے, اور اس کو ٹانگ میں درد ہو گیا کہ وہ بستر پہ پڑ گئی, تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما بن جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, اوکے. ہمارے معصوم سے کالرز ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب شاید ہمارے شہروں میں تو یہ ساری فیسلٹیز ڈاکٹرز کی اویلیبل ہے, ہم آرام سے جا سکتے ہیں, لیکن یقین کیجیے کہ انٹیریئر اور جہاں جہاں یہ شو سنا جاتا ہے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ہمارے لوگوں کے پاس اچھے ڈاکٹرز نہیں ہیں. یہ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں, لیاقت میں ابھی ٹیلی میڈیسن شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ بغیر آئے بھی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے کے اور یہ ساری چیزیں ڈسکس, تو یہ اب آپ کی جیسے جتنے کالرز ہیں جو سجاول سے اور وہ کر رہے ہیں, جیسے یہ بھی کہہ رہے ہیں پاؤں میں درد ہو رہا ہے, اب بعض اوقات یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے, سینسری پرابلمس ہوتی ہیں, تو یہ ایون وہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے سے بھی اپنا اپوائنٹمنٹ لے کے, لیاقت نیشنل کی جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے اپنا اپوائنٹمنٹ لے کے اور یہ اپنے ایشوز جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں, اور پھر وہ ان کو ٹیسٹ بھی بتا دیں گے کہ یہ ٹیسٹ کروائیں, اور یہ رپورٹس شیئر کر کے. تو اب جیسے سجاول میں ہے, انٹیریئر میں ہے, کہیں بھی ہیں, تو یہ لوگ ٹیلی میڈیسن کی فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے ہمارے پاس فیس بک پہ بھی میسیجز ہیں, اور انہوں نے آپ کی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ از اے ویری ہمبل ڈاکٹر, کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آدھی بیماری تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. تو جی اچھا, ایک صاحب نے وہی کہا کہ جی کبوتر کا خون میں پر اسٹروک ہونے کے بعد لوگ لگاتے ہیں. اچھا, یہ ہمارے یہاں دیکھیں, اسلام کا ایک بہت بنیادی اصول سکھایا گیا, وہ یہ ہے کہ اس سے پوچھو جس کو پتہ ہے. تو ہر آدمی کا ایک سبجیکٹ ہے, اس کی مہارت ہے. تو میں ہمارے جو لوگ ہیں ان سب سے یہی کہوں گا کہ بھئی
اس چیز کو اس اصول سے فائدہ اٹھائیں، یہ تو سب کے لیے. بالکل جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو، اب آپ کی میں نے بہت سارے جو کالرز کی جوابات تھے وہ یہ میں نے کہا کہ یہ آپ نیورولوجسٹ سے پوچھ لیں، یہ کیونکہ جو جس کی اسپیشلٹی ہے، جو اس میں ایکسپرٹ ہے، اس کی رائے لی جائے. بالکل اب یہ جو کبوتر کا خون ہے یا دوسری ہماری بہت ساری پریکٹسز ہیں، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے نا. تو یہ اب جب اس طرح کی چیزیں جیسے اسٹروک جیسی چیز ہے جس میں اب ہم یہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اپنی پریکٹس میں، ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور ہم ان کو ایک علاج بتاتے ہیں اور وہ اس کو انکار کرتے ہیں کہ ہم ان کا روحانی علاج کرا رہے ہیں، ہم ان کا یہ علاج کرا رہے ہیں، اور پھر وہ مریض آئی سی یو میں لینڈ اپ کرتا ہے. تو یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے صحیح نا. بات اسلام ایسا نہیں بتاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو طبیب کے پاس بھیجا کرتے تھے جن میں سے کچھ غیر مسلم تھے. ایک جگہ پہ ایک کوئی بیمار ہوا تو آپ نے طبیب بلائے اور ان دونوں میں سے پوچھا کہ تم میں سے بہتر کون ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص تعالیٰ عنہ کو سینے میں درد ہوا تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پھر کہا کہ مفہوم ہے کہ تمہارا دل پکڑا گیا ہے، تمہیں دل کا تکلیف ہوئی ہے. اور پھر آپ نے ان کو بنی ثقیف میں ایک طبیب تھا اس کی طرف کہا کہ جاؤ اس کو جا کے دکھاؤ، جو غالباً اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا. تو آپ کو شروع سے بتایا گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کا کرنے کے بجائے اس کو اس طبیب کی طرف ان کو بھیجا، بھیج دیا. اور اس کا صحابہ کو مطلب بھی ہے آپ بھیجا کرتے تھے. تو یہ آپ کو اصول شروع سے بتائے جا رہے ہیں کہ اس سے پوچھ، اور آپ نے طبیب میں سے پوچھا تم میں سے بہتر کون. تو یہ ساری چیزیں کیا بتائی جا رہی ہیں کہ اس سے پوچھو جو اس کو جانتا ہے. بالکل تو اب یہ چیزیں ہم جب پوچھیں گے نا تو اس میں یہ کبوتر کا خون اور اس طرح کے یہ جتنی ہمارے یہاں ٹوٹکے بہت سارے چل رہے ہیں اور اسٹروک جیسی خطرناک چیز میں، تو اگر ہم جائیں گے نہیں اور یہ کریں گے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے شو میں آئے اور میں بہت امید کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں سامعین نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہوگی. اور صحت بہت ہی امپورٹنٹ ہے وقت پہ، اور آپ کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی کہ جس کو پتہ ہے اس کے پاس اس کی چیز کے لیے آپ جاؤ. ٹھیک ہے، آپ خود سے جو سیلف میڈیکیشن اور اپنے ٹوٹکے ہم آزماتے ہیں اس کو ہم کم سے کم آزمائیں. ٹھیک ہے سامعین، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے نئے ٹاپکس اور نئے ڈاکٹرز کے ساتھ. اسٹے ود اس. اللہ حافظ. Thank you.